ट्रंप ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं कनाडा हमारी कॉलोनी स्टेट बन जाए तो ना कोई टैरिफ होगा ना कोई टैक्स, मिलकर इकट्ठे ट्रेड करेंगे। क्या वाकई ट्रूडो ने ट्रंप की धमकी के बाद इस्तीफा दिया? क्या कनाडा वाकई अमेरिका में जम होने जा रहा है? क्या वाकई कैनेडियन अपनी आजादी को छोड़कर अमेरिका की एक स्टेट बन जाएंगे? क्या ऐसा मुमकिन होगा? क्या हकीकत, क्या फसाना, मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, आइए देखते हैं इस पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। 9 साल से ज़ायद अरसे यानी तकरीबन एक दिहाई तक कनाडा के वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहने वाले जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि वो उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक कि लिबरल पार्टी का नया लीडर मुंतखब नहीं हो जाता। वो क़यादत के इंतखाब के बाद दस्तबरदार हो जाएंगे और ये कि कनाडा की पार्लियामेंट 24 मार्च तक मुअत्तल रहेगी। ये इक़दाम ट्रूडो को एतमाद के वोट से बचने में मदद भी देगा, जो क़ब्ल अज़ वक्त वफाकी इंतखाबात का सबब बन सकता था। इसके साथ साथ बुध के रोज़ एक लिबरल पार्टी की मीटिंग भी होनी थी, जिसमें कि इम्कान ये था कि शायद उन्हें लिबरल पार्टी की क़यादत से अलहदा कर दिया जाता। तो देखा यह जा रहा है कि शायद ये इक़दाम ख़ुद को खिफ़्फ़त से और उस शर्मिंदगी से बचाने के लिए भी किया जा रहा है। 53 साला ट्रूडो ने 2015 से कनाडा की क़यादत की और हालिया हफ्तों में वज़ीर ख़जाना क्रिस्टीना फ्रीलैंड के इस्तीफ़े के बाद अपनी लिबरल पार्टी में बहरान का सामना था। वज़ीर ख़जाना फ्रीलैंड का इस्तीफ़ा, ट्रंप की कनाडा पर महसूलात की धमकी, ये सब ट्रूडो के इस इस्तीफ़े का सबब बनी। आपको बताता चलूं कि कनाडा का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें गालिबन 337 के करीब सीट्स होती हैं, जिसमें के 150 के करीब लिबरल पार्टी ट्रूडो की उनके पास थी। और हुकूमत बनाने के लिए उन्हें न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि एक सिख रहनुमा लीड कर रहे हैं, जिन्हें कि जगमीत सिंह उनका नाम है, उनके साथ मिलकर एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी। और इस तरीके से ट्रूडो अपनी इस टर्म के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। अब हालात कुछ यूँ बने हैं कि उनकी अपनी पार्टी के 150 एमपीज़ में से क्रिस्टीना फ्रीलैंड के मुस्ताफ़ी होने के बाद 50 एमपीज़ इस वक्त उनके मुखालिफ हो चुके हैं, यानी कि 1/3 एमपीज़ उनकी अपनी पार्टी के फ़िलहाल उनसे इख्तलाफ रखते हैं। यही वजह है कि जब उन्हें ये दिखाई दे रहा था कि बुध के रोज़ उनकी अपनी पार्टी की एक मीटिंग होने जा रही थी, जिसमें लाइकली यही था कि वो क़यादत से लिबरल पार्टी की अलहदा होकर दिए जाएंगे, और इसके बाद पार्लियामेंट में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी प्लान किया जा रहा था, और उसमें भी उन्हें ये ख़दशा था कि वो हार जाएंगे और उन्हें एक शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफ़े की बुनियादी वजूहात तो मैंने आपको बयान कर दी हैं, मगर इनकी तफसीलात क्या हैं, कनाडा की सियासत में अब आगे क्या होने जा रहा है, आइंदा इंतखाबात कब होंगे, कौन नया वज़ीर आज़म बनेगा, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अक्टूबर 2015 में कनाडा के वज़ीर आज़म बनने वाले जस्टिन ट्रूडो की फैमिली और ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर तफसीलात से आगाह करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जस्टिन ट्रूडो सन 1968 से सन 1984 तक 2 बार कनाडा के वज़ीर आज़म रहने वाले लिबरल पार्टी के रहनुमा पियर ट्रूडो के बड़े साहबजादे हैं। पियर ट्रूडो कनाडा के 15वें वज़ीर आज़म रहे, जिन्होंने 5 आम इंतखाबात में लिबरल पार्टी की नुमाइंदगी की। उन्होंने सन 1979 में एक इलेक्शन में नाकामी का मुंह भी देखा। ताहम वो 15 साल से ज़ायद अरसे कनाडा के हुक्मरान रहे, जो विलियम लाइन मैकेंजी और सर जॉन ए मैकडोनाल्ड के बाद कनाडा पर हुक्मरानी का तीसरा बड़ा अरसा करार दिया जा सकता है। पियर ट्रूडो सितंबर 2000 में इंतकाल कर गए थे, जिन्हें पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया था। पियर ट्रूडो की अहलिया का नाम मार्गरेट सिंक्लेयर था, जिनसे सन 1984 में अलहदगी से कबल पियर ट्रूडो के बच्चों में जस्टिन ट्रूडो सबसे बड़े बच्चे थे, जबकि बाकी बच्चों में अलेक्जेंडर और माइकल शामिल हैं। जस्टिन ट्रूडो 25 दिसंबर सन 1971 में कनाडा के सूबे ओंटारियो के ओटावा शहर में पैदा हुए। उन्होंने
کالج میں تعلیم حاصل کی اور پھر انہوں نے 1994 میں مگل یونیورسٹی سے ادب میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور سن 1998 میں برٹش کولمبیا یونیورسٹی سے بیچلر آف ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی۔ 2006 میں انہیں لبرل پارٹی کی ٹاسک فورس آن یوتھ رینیول کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ 2008 کے وفاقی انتخابات میں وہ ہاؤس آف کامنز میں پیپینی کی نمائندگی کرتے رہے۔ وہ 2009 میں نوجوان اور کثیر الثقافتی امور کے لیے لبرل پارٹی کے باضابطہ اپوزیشن نقاد تھے۔ 2010 میں وہ شہریت اور امیگریشن کے لیے نقاد بن گئے۔ 2011 میں انہیں ثانوی تعلیم اور کھیل کے امور کے لیے نقاد کے طور پر مقرر کیا گیا۔ 2013 میں ٹروڈو لبرل پارٹی کے رہنما منتخب ہوئے اور 2015 کے وفاقی انتخابات میں پارٹی کو اکثریت کی حکومت دلائی۔ وہ کینیڈا کی تاریخ کے دوسرے سب سے کم عمر وزیر اعظم بن گئے، جس کے ساتھ ہی انہوں نے کسی گزشتہ وزیر اعظم کی اولاد میں سے وزیر اعظم بننے والے پہلے شخص کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ جسٹن ٹروڈو جب حکومت میں آئے تو انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ایسی کابینہ تشکیل دی جس میں کہ خواتین اور مردوں کی تعداد ایک جتنی تھی، جس میں کہ تمام مائنورٹیز کو شامل کیا گیا، اور وہ ایک نوجوان چہرہ تھے جن کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے۔ ٹروڈو پہلی دفعہ تنقید کی زد میں 2017 میں آئے جب وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اسماعیلیوں کے روحانی پیشوا سر پرنس کریم آغا خان سوئم کے ان کے مہمان بنے، اور یہ بات باقی میڈیا سے لوگوں سے چھپائی گئی۔ جب یہ بات منظر عام پر آئی تو ٹروڈو پہلی دفعہ تنقید کا نشانہ بنے، اور اس کے بعد پھر باقی بہت سے معاملات چلتے رہے جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ جیسا کہ جب کووڈ آیا تو ان کو ویکسین کے ایشو کے اوپر بہت سے ٹرکرز تھے، ٹرک ڈرائیورز تھے جنہوں نے کہ اس کے اوپر احتجاج کیا، وہ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے تھے، احتجاج تھا اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ وہ بھی ایک ایسا ایشو تھا جس کے اوپر ٹروڈو کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 2019 کے الیکشنز میں ٹروڈو اس طرح کی کامیابی حاصل نہ کر سکے اور لبرل پارٹی صرف 150 سیٹس ہی لے سکی ہاؤس آف کامنز میں۔ اسی لیے انہیں نیو ڈیموکریٹک پارٹی، جس کی قیادت جگمیت سنگھ کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی، اور اس کے بعد انہوں نے سنیپ پولز کی کوشش بھی کی 2021 میں، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی اور ان کی مقبولیت کا گراف بتدریج گرتا ہی چلا گیا۔ ٹرمپ دسمبر میں جب آئے تو اس کے بعد سے جسٹن ٹروڈو کے لیے مشکلات مزید بڑھنی شروع ہو گئیں۔ ٹرمپ نے کینیڈا کو امریکہ کی ہی ایک سٹیٹ قرار دیا اور ٹروڈو کو اپنا گورنر کہہ کے مخاطب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈین مصنوعات کے اوپر بھاری محصول، بھاری ٹیکسز لگانے کا، بھاری ٹیکسز عائد کرنے کا اندیا بھی دے دیا۔ اس کے بعد سے ٹروڈو تنقید کا نشانہ بننے لگے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈا میں انفلیشن بہت ہائی ہو چکی تھی، وہاں پر لوگ بزنسز نہیں کر پا رہے تھے، ان کی اکانومی کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے کینیڈا کی اکانومی گر رہی تھی ویسے ویسے ٹروڈو کی مقبولیت بھی زوال پذیر ہو رہی تھی۔ یہ تمام وجوہات بنی کہ ٹروڈو اس پوائنٹ تک پہنچے۔ آئیے اب ذرا بات کر لیتے ہیں جسٹن ٹروڈو کی اپنی ذاتی زندگی کی، اپنی ازدواجی زندگی کی۔ جسٹن ٹروڈو کی شادی 2005 میں مونٹریل میں اپنی دوست سوفی سے ہوئی اور ان کے 3 نوجوان بچے 16 سالہ زیویئر، 15 سالہ الیکٹرس اور 10 سالہ ہیڈرن ہیں۔ جسٹن ٹروڈو اور سوفی میں اگست 2023 میں علیحدگی ہو گئی، تاہم علیحدگی کے موقع پر دونوں نے عوامی تقریبات میں اکٹھے نظر آنے کا اعلان کیا۔ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ کینیڈا میں رائج قوانین کے مطابق تعلقات کے خاتمے کے بعد جب کوئی جوڑا ایک دوسرے سے علیحدہ رہنا شروع کر دیتا ہے تو اسے علیحدگی کہا جاتا ہے، جو کہ مغربی دنیا اور اب شاید مشرق میں بھی ایسا ہی رواج ہے، جبکہ طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب عدالت باقاعدہ طور پر کسی شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دے۔ چلیں اب ذرا ایک بار پھر تفصیلی نظر ڈال لیتے ہیں جسٹن ٹروڈو کے استعفے کے وجوہات اور ان کے بعد کینیڈا کی سیاست میں پیش رفت اور آنے والے وزیر اعظم کے بارے میں امکانات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ گزشتہ ماہ جسٹن ٹروڈو کی وزیر خارجہ فری لینڈ پالیسی معاملات پر اختلافات کو وجہ بناتے ہوئے مستعفی ہو گئی تھیں۔ ان اختلافات میں سے ایک تو جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی
کینیڈین اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی، اس سے نمٹنے کے متعلق تھا۔ اور فری لینڈ نے ٹروڈو کو لکھا کہ اس کی وجہ سے کینیڈا کو ایک سنگین چیلنج کا سامنا ہوا ہے، اور ان کی پارٹی کے 24 ایم پیز کی طرف سے ایک چھوٹی سی بغاوت پہلے شروع ہوئی جو کہ بعد میں 50 ایم پیز تک پہنچ گئی۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد ٹروڈو عالمی سطح پر پہلے ہی کمزور ہو چکے تھے۔ ٹرمپ نے بیانات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کی ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک بیان جاری کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ کینیڈا کو امریکہ کی کامن اسٹیٹ بن جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو جو ٹیرف کا نقصان ہوتا ہے، جو ٹیکسز ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور کینیڈینز اور امریکن دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نقصانات ہوتے ہیں ٹیرف کے، اسی کی وجہ سے جسٹن ٹروڈو نے بھی استعفیٰ دیا ہے۔ وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کینیڈا کو امریکہ میں ضم ہو جانا چاہیے، امریکہ کی ایک اسٹیٹ بن جانا چاہیے، جیسا کہ پہلے انہوں نے تنزیہ طور پر ٹروڈو کو اپنا گورنر اور کینیڈا کو اپنا ہی ایک اسٹیٹ کہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس چیز کے لیے سنجیدہ ہیں؟ وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں روسی اور چینی جہازوں سے جو خدشات ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے، اور امریکہ اور کینیڈا مل کر ایک عظیم قوم بن جائیں گے۔ یہ ٹرمپ کے خیالات ہیں جو کہ 20 تاریخ کو امریکہ کے صدر کے طور پر حلف اٹھا رہے ہیں۔ اب کیا واقعی کینیڈا امریکہ میں ضم ہو جائے گا؟ کیا ٹرمپ کی یہ خواہش کہ کینیڈا اور امریکہ ایک عظیم ملک بن جائیں اور ایک ہو جائیں اور کینیڈا ان کی ایک 51ویں اسٹیٹ بن جائے، کیا ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا، یا کینیڈین اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے اور کہیں گے کہ نہیں جناب، آپ کا بہت شکریہ، ہم اکیلے ہی بھلے؟ جسٹن ٹروڈو نے نیوز کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی ہے کہ اگر مجھے اندرونی جنگیں لڑنی ہیں تو میں اگلے انتخابات میں پارٹی قیادت کے لیے بہترین آپشن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرسمس کی چھٹیوں کے موقع پر کیا اور اتوار کو رات کے کھانے پر اپنے بچوں کو بتا دیا کہ وہ مستعفی ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹروڈو کے مطابق وہ لبرل پارٹی کے نئے رہنما کے انتخاب تک وزیر اعظم رہیں گے۔ یہاں یہ تذکرہ بھی کرتا چلوں کہ ٹروڈو نے استعفیٰ دے کر قبل از وقت انتخابات یا اپنے اور اپنے پارٹی کے خلاف عدم اعتماد کا خطرہ ٹالنے کی بھی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی پارٹی بھی شاید ان کو قیادت سے ہٹا رہی تھی، اور اگر پارٹی نہ بھی ہٹاتی تو ایک عدم اعتماد کی تحریک ان کے لیے انتظار کر رہی تھی، جو کہ جنوری میں ہی ہونی تھی، کیونکہ کینیڈا کے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا کہنا تھا کہ وہ 27 جنوری کو منعقد ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس میں لبرل پارٹی کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیں گے، اور اس تناظر میں مارچ اپریل میں قبل از وقت الیکشن نظر آ رہا تھا۔ تاہم اب پارلیمانی اجلاس 24 مارچ تک معطل کر دیا جائے گا۔ اس ضمن میں نیوز کانفرنس میں بات کرتے ہوئے جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کی لبرل پارٹی ان کے عظیم ملک اور جمہوریت کی تاریخ میں ایک اہم ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک نیا وزیر اعظم اور لبرل پارٹی کا رہنما اس کی اقدار اور نظریات کو اگلے انتخابات میں لے کر جائے گا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ گورنر جنرل نے ان کی پارلیمنٹ کو معطل کرنے کی درخواست کو قبول کر لیا ہے، یعنی مباحثے اور ووٹ سمیت تمام کارروائیاں معطل کر دی جائیں گی، تاہم پارلیمنٹ تحلیل نہیں کی جائے گی۔ یہ توسیع 24 مارچ تک کے لیے لاگو ہوگی۔ اس دوران لبرل پارٹی اپنا نیا لیڈر چنے گی۔ عام طور پر اس عمل میں تقریباً 3-4 ماہ لگ جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ گورنر جنرل کے اس فیصلے کو کہ جنوری میں پارلیمنٹ کا اجلاس نہ بلایا جائے اور ٹروڈو کو یہ مہلت دے دی جائے اور مارچ میں دوبارہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، عین ممکن ہے کہ اپوزیشن اس کو عدالت میں چیلنج کر دے گی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کنزرویٹو پارٹی مارچ میں تو دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک ضرور لائے گی، اور اگر حکومت ایوان میں اعتماد کی تحریک یا ووٹ کھو دیتی ہے تو اس سے استعفیٰ دینے یا پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی توقع کی جاتی ہے، جس کے بعد وفاقی انتخابات کروانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔
اب اس کے بعد چلیے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کینیڈا کی سیاست میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کون آئندہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالے گا۔ پہلے بتاتا چلوں کہ کینیڈا میں انتخابات بروقت ہونے کی صورت میں رواں برس 20 اکتوبر کو ہوں گے۔ اس انتخابات میں ہاؤس آف کامنز میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پارٹی حکومت بنائے گی اور اس پارٹی کے سربراہ کو ہی اگلا وزیر اعظم نامزد کیا جائے گا۔ پول سے پتہ چلتا ہے کہ 20 اکتوبر تک ہونے والے ووٹ میں لبرلز کو اپوزیشن کنزرویٹو کے ہاتھوں ایک بہت ہی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کنزرویٹو پارٹی کے رہنما پیئر پوئلیور فی الحال ٹروڈو کی جگہ کینیڈا کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر سب سے آگے ہیں، جن کے وزیر اعظم بننے کے 92% امکانات ہیں، جبکہ کرسٹینا فری لینڈ کے 5% امکانات ہیں۔ پولی مارکیٹ نامی ایک ادارے نے، جس نے کہ ٹرمپ کے اگلے صدر بننے کی بھی درست پیشن گوئی کی تھی، اسی پولی مارکیٹ نے پوئلیور کو کینیڈا کا اگلا وزیر اعظم بننے کا 92% موقع فراہم کیا ہے۔ اب آئیے ذرا نظر ڈال لیتے ہیں کہ لبرل پارٹی کی متبادل قیادت کون کون سی ہے اور ان کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں، جن میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر سابق نائب وزیر اعظم اور ٹورانٹو سے رکن پارلیمنٹ کرسٹینا فری لینڈ ہیں۔ وہ طویل عرصے سے کینیڈا کی سیاسی حلقوں میں ایک قابل اعتماد سینئر اہلکار کے طور پر دیکھی جاتی رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم آفس کے ساتھ اختلافات دسمبر میں ان کے حالیہ اور اچانک استعفے کا باعث بنے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عوامی طور پر شیئر کیے گئے ان کے استعفے والے خط میں کینیڈا کے وزیر اعظم پر ان کی تنقید نے ہی ٹروڈو پر دباؤ میں اضافہ کیا اور ان کے استعفے کو ناگزیر بنا دیا۔ کرسٹینا فری لینڈ مغربی صوبے البرٹا میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ یوکرین سے ہیں اور 56 سالہ کرسٹینا سیاست میں آنے سے قبل ایک صحافی تھیں۔ وہ 2013 میں ہاؤس آف کامنز کا حصہ بنی اور 2 سال بعد جب ٹروڈو اقتدار میں آئے تو کرسٹینا نے ایک ٹریڈ بریف کے ساتھ ان کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی۔ لبرل پارٹی کے وزیر اعظم کی دوڑ میں دوسرے نمبر پر 59 سالہ کارنی ہیں، جو حالیہ مہینوں میں ٹروڈو کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کو ملک کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ایک مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ ہارورڈ سے پڑھے ہوئے کارنی نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں سنبھالا، لیکن ان کا اقتصادی تجربہ شاندار ہے۔ وہ کینیڈا اور برطانیہ کے مرکزی بینکوں کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کنزرویٹو پارٹی کے رہنما پیئر پوئلیور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیئر کے پاس ان کے ملک کے مستقبل کے بارے میں کوئی منصوبے نہیں، صرف نعرے ہی نعرے ہیں۔ لیکن میں وہ شخص ہوں جو کاروبار کا حصہ ہے، کاروباری فیصلے کرتا ہے، اور میں اب بھی ایسے فیصلے کر رہا ہوں۔ اس دور میں بھارتی نژاد انیتا آنند کو لبرل پارٹی کے ان رہنماؤں میں شمار کیا جا رہا ہے جن میں آگے بڑھنے کی لگن بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ 57 سالہ وکیل 2019 میں ٹورانٹو کے قریب اوکویل سے منتخب ہو کر سیاست میں آئیں۔ آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی آنند مالی قوانین اور کمپنیوں کے نظام میں مہارت رکھتی ہیں۔ وہ 2021 میں وزیر دفاع بنی، تاہم گزشتہ دسمبر کابینہ میں تبدیلی کے دوران انہیں ٹرانسپورٹ اور داخلی تجارت کی وزیر بنا دیا گیا۔ کینیڈا کی آئندہ قیادت کی دوڑ میں اس کے بعد سابق کاروباری شخصیت اور بین الاقوامی تجارت کے ماہر فرانسوا فلپ شیمپین بھی شامل ہیں، جنہیں پارٹی کی قیادت کے لیے ایک بہترین امیدوار سمجھا جاتا ہے۔ 54 سالہ شیمپین 2015 میں پارلیمنٹ میں آئے اور پھر بین الاقوامی تجارت، خارجہ امور اور حال ہی میں انوویشن، سائنس اور صنعت کے وزیر بنے۔ کینیڈین وزیر اعظم کی دوڑ میں لبرل پارٹی کی وزیر خارجہ میلنی جولی بھی شامل ہیں۔ ٹروڈو کی طرح جولی بھی مونٹریل کے علاقے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ 45 سالہ جولی غیر ملکی رہنماؤں کے لیے ایک جانا پہچانا چہرہ ہیں اور 2021 سے کینیڈا کی عالمی سطح پر نمائندگی کر رہی ہیں۔ آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی وکیل جولی ایک مشہور سیاستدان ہیں اور پہلے مونٹریل کے میئر کے عہدے کے لیے بھی امیدوار رہ چکی ہیں۔ وزیر خارجہ کے طور پر کینیڈا کی حمایت دکھانے کے لیے انہوں نے یوکرین کا کئی بار دورہ بھی کیا۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے دوران انہوں نے اردن کا سفر کیا تاکہ کینیڈا کے شہریوں کو وہاں سے نکالنے میں مدد کی جا سکے۔ اس دوڑ میں ٹروڈو کے قابل اعتماد ساتھی 57 سالہ لبلانک ٹروڈو بھی شامل ہیں۔
जिन्होंने बचपन में ट्रूडो और उनके बहन भाइयों की देखभाल भी की है। ट्रूडो की तरह लब्लांक भी एक सियासी ख़ानदान से हैं। उनके वालिद ने पियर ट्रूडो की हुकूमत में वज़ीर के तौर पर काम किया और बाद में कनाडा के गवर्नर जनरल बने। वो मुश्किल वक्त में अहम ओहदों पर काम करते रहे हैं, जैसा कि फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद सिर्फ चंद घंटों में वज़ीर ख़जाना बनकर वजारत का काम संभाल लेना। लब्लांक ने ट्रूडो के साथ जाकर ट्रंप से मुलाकात भी की थी। लब्लांक 2000 से पार्लियामेंट के एक हल्के की नुमाइंदगी करते रहे हैं। लब्लांक ने 2008 में पार्टी की क़यादत के लिए इंतखाब लड़ा था और हार गए थे। वो कैंसर के इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं और उन्हें एक ऐसा सियासतदान माना जाता है जो दोस्ताना और अच्छी सियासी गुफ्तगू करने का हुनर जानता है। ब्रिटिश कोलंबिया की साबिक वज़ीर क्रिस्टी क्लार्क ने भी लिबरल पार्टी की क़यादत के लिए दिलचस्पी ज़ाहिर की है। 59 साल क्रिस्टी 2011 से 2017 तक ब्रिटिश कोलंबिया की सरबराह रहीं, जहां उन्होंने माहौलियात और तवानाई की सनत में तवाज़ुन कायम किया। क्रिस्टी क्लार्क फ्रांसीसी ज़ुबान सीख रही हैं क्योंकि कनाडा में वफाकी सियासतदानों के लिए फ्रांसीसी ज़ुबान में महारत ज़रूरी है। और ये है उन तमाम कायदीन की फहरिस्त जिनमें से कि एक अगला कनाडा का वज़ीर आज़म होगा। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि कनाडा गुज़िश्ता कई माह से मालियाती और माशी मैदान में बहरानी सूरत हाल का शिकार है। इस सूरत की संगीनी को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्टी की साख और सियासत को बचाने के लिए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। मुल्की सियासत, मईशत और अवामी मफाद के लिए बरवक्त फ़ैसले और इक़दामात ही किसी अच्छे सियासतदान की आला क़यादत का सबूत होते हैं। ट्रूडो का इक़्तिदार अभी नहीं तो 10 माह बाद अक्टूबर में ख़त्म हो जाना था और ऐन मुमकिन था कि उससे पहले ही उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ता। उन्होंने अपनी आवाम और पार्टी के लिए इस्तीफ़े का फ़ैसला करके अपनी साख को बेहतर बनाया है और शायद किसी न किसी जगह पर उन्होंने अपनी शर्मिंदगी और अपनी सियासत को बचाने के लिए भी ये कदम उठाया है। उनका ये इक़दाम लिबरल पार्टी को, मुझे ये लगता है कि अगले इलेक्शंस में शिकस्त से तो नहीं बचा सकेगा, लेकिन शायद लॉन्गर रन में एक स्टिग्मा जो उनके ऊपर लग जाता कि उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था या उनकी अपनी पार्टी ने उन पर एतमाद नहीं किया था, इस शर्मिंदगी से और इस दाग से शायद वो बच जाएंगे। कनाडा की सियासत में आगे क्या होता है, क्या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।